सदर ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल। अली खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए रहबर आला बन चुके हैं। वो ईरान में रियासती इख्तियार के तकरीबन तमाम अहम ज़राए पर कंट्रोल रखने वाली ताकतवर पासदाराने इनकलाब के करीब समझे जाते हैं। अपने वालिद से भी ज़्यादा सख्तगीर तस्वुर किए जाने वाले मुश्तबा खामनाई ईरान इराक जंग के दौरान फ़ौज में रहे हैं। उनकी अपनी अहलिया ज़हरा और वालिद इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे गए हैं और कहा जा रहा है कि वो कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। उनकी तकर्री इसराइल और अमेरिका के लिए एक वाज़ेह मज़ाहमती पैगाम है। क्या ये जंग में एक अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगा? मैं हूँ खालिद करामत और ये आज टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा मुश्तबा खामनाई की तकर्री कुछ हलकों के लिए खुशाइंद, कुछ के लिए नाकाबिले कबूल और बाज़ के लिए हैरान कुन क्यों है। और एक तरफ जंग रुकने का कोई आसार नहीं तो दूसरी जानिब 4 साल में पहली बार तेल की कीमत $100 फी बैरल से बढ़ गई है। ईरान पर 10वें दिन भी हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि ईरान भी अपनी तरफ से जवाब दे रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान ईरान में तकरीबन 3,400 फ़ज़ाई हमले किए जा चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने ईरान के अलावा लुबनान में भी हमले जारी रखे हुए हैं। लुबनान के सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मशरक़ी पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर उतारे और आगे बढ़ने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि उसके जंगजुओं ने उनमें से एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, तहम इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो इससे आगाह नहीं है। लबनान में पिछले पीर से अब तक तकरीबन 400 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक तरफ जहां जंग बदस्तूर जारी है, वहीं ईरान के नए रहबर आला के इंतखाब की खबर आते ही सब ये सवाल पूछने लगे हैं कि मुश्तबा खामनाई कौन है। उनका इंतखाब एक ऐसे सख्तगीर शख्स के इंतखाब के तौर पर है जो पासदाराना इनकलाब के करीब समझे जाते हैं, और ये इंतखाब ये ज़ाहिर करता है कि तेहरान जंग जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तबा खामनाई का ज़ाती और सियासी पस मंज़र और उनकी तकर्री मौजूदा हालात में क्या माने रखती है, इसकी तफसीलात बता रहे हैं रफ़ाकत अली। आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी खामनेई ईरान के लोगों और दुनिया भर को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के बारे में ऐसे मालूम हुआ। अगर इनका नाम आपको कुछ जाना पहचाना लगे तो उसकी वजह यह है कि वो आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं, जो इस जंग के शुरू में ही हलाक कर दिए गए थे। दारुल हुकूमत तेहरान में उनके हामी इस ऐलान पे अपने रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं, जो जंग के दौरान तसलसल और मुज़ामत का पैगाम देता है। ये बहुत बड़ी खुशी थी। हमें वाकई समझ नहीं आ रहा था कि अपने लीडर की मौत पर गम करें या नए लीडर के इंतखाब पर खुशी मनाएं। मिस्टर मुश्तबा अपने वालिद की तरह हैं। जितने भी उम्मीदवार थे उनमें सबसे ज़्यादा काबिल वही हैं। लेकिन सब लोग इस खबर से खुश नहीं थे। एक आवाज़ आई, मुश्तबा मुर्दाबाद। फिर दूर से एक और आवाज़ आई, मुश्तबा मुर्दाबाद। जल्दी बीबीसी की फारसी सर्विस को भी लोगों के रद्द अमल मौसूल होने लगे। ये इंतकाम लेने वाला शख्स है, उन्होंने उसके वालिद को मार दिया है और वो ये बात नहीं भूलेगा। अगर वो अमेरिका से बदला ना ले सका तो आम लोगों से बदला लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसराइल और अमेरिका उसे निशाना बनाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ भी तब्दील नहीं होगा, बल्कि शायद और भी बुरा। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल ज़्यादा देर चलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा अरसा टिकेगा। असेंबली पहले रहबर आला के इससे ज़्यादा करीब कोई शख्स नहीं चुन सकती थी, इसलिए सब कुछ तकरीबन वैसा ही रहेगा। उन्हें अपने नारे भी बदलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ लोग ही इस तकर्री से नाखुश नहीं हैं। इसराइल पहले कह चुका है कि वो नए रहबर आला को भी निशाना बनाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें एक कमज़ोर शख्स का जो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये सब एक ऐसे दिन हुआ जब तेहरान की फ़ज़ाएँ धुएँ के बादलों से ढकी हुई थीं, जो उस हमले की वजह से था जो ईरान की आयल की तनसीबात पर हुआ। एक मकामी रहायशी ने बीबीसी को बताया कि इन हमलों ने रात को दिन में बदल दिया। तेल शहर की आबपाशी नहरों में बहने लगा और फिर आग के दरियाओं में तब्दील हो गया। ईरान का कहना है कि वो भी जवाब देगा। ये वीडियो मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से जारी की गई, जिसमें उनके पायलट ईरानी ड्रोन गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रोन अपने हदफ तक पहुंच रहे हैं। ईरान में जब रात दिन में बदल रही थी तो तेल की आग से उठने वाले धुएं ने सूरज को भी छुपा दिया।
یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب سفارتکاری ابھی جاری تھی. اس نے پہلے سے پریشان حال خطے کو مزید ہلا کر رکھ دیا ہے. جو آگ اس نے بھڑکائی ہے وہ اب مزید پھیل رہی ہے. صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سید علی خامنہئی کے جانشین کے طور پر ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کا انتخاب ناقابل قبول ہوگا، اور ایران نے وہی کیا جو امریکی صدر نہیں چاہتے تھے. اس پر آنے والے رد عمل پر بات کریں گے ٹرینڈنگ میں. صدر ٹرمپ چاہتے تھے کہ ایران کے لیے نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب میں ان کا بھی کردار ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ وینزویلا میں ہوا. AL مانیٹر کی ایڈیٹر ان چیف جوائس کریم نے ایکس پر لکھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے جنگ اس امید پر شروع کی تھی کہ ایران میں ڈیلسی روڈریگز جیسی قیادت سامنے آئے گی تو اس کے برعکس ہوا. انہیں ایک ہیوگو چاویز جیسا شخص مل رہا ہے، زیادہ جارحانہ، زیادہ انقلابی، اور یہ سب ایران جیسے ملک میں ہو رہا ہے. اب آپ تیار ہو جائیں. کارڈف یونیورسٹی کی پروفیسر ایمال سعد نے صدر ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ جسے بھی منتخب کیا جائے گا وہ امریکی منظوری کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی کا رہبر اعلیٰ کے طور پر انتخاب صرف امریکہ کے خلاف ایک مزاحمتی اقدام نہیں تھا بلکہ یہ خود مختاری کے اعلان کی توثیق بھی تھا. اگر امریکی رد عمل دیکھیں تو نیشنل سیکیورٹی کے سابق مشیر جان بولٹن نے لکھا کہ ایران میں آیت اللہ حضرات کی نئی نسل اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ سخت گیر اور زیادہ انتہا پسند ہے. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت برلن سے میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار سحر بلوچ. سحر، مجتبیٰ خامنہئی کا جو انتخاب ہوا ہے، ایران کی قیادت نے امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو پیغام یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم سے مطلب امریکہ کی جو سپریمیسی ہے یا وہ جس طرح سے فورس کرنا چاہ رہا ہے وہاں پہ لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کو، اس کو تو وہ نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے یا جو مزاحمت ہے ایران میں وہ جاری رہے گی، کیونکہ ایک چیز جو ہم بارہا دیکھتے آئے ہیں ایران میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کے جو دھچکے ہیں، جیسے جو سپریم لیڈر کو ہٹا دینا یا مار دینا یا باقی جس طرح کی بھی حرکتیں کرنا یا جو بھی سچویشن رہی ہے، اس سے وہ نمٹنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ جو آئے ہیں ان کی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی ایران تیار ہے پورے طریقے سے. تو ایک واضح پیغام تو یہ دیا گیا ہے کہ مزاحمت تو جاری رہے گی ایران کی طرف سے. اور اس حوالے سے چاہے آپ ایران کے فارن منسٹر کے اگر دیکھیں بیانات دیکھیں یا ان کے قیادت میں اور بھی کوئی لوگ ہیں جنہوں نے بیانات دیے ہیں، وہ سارے ایک ہی طرح کے بیانات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کل کو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گراؤنڈ انویژن کرے گا تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے. تو ایک واضح پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ جس کو نہیں پسند کرتے اسی کو ہم اپنا رہبر اعلیٰ مانتے ہیں اور اسی کو اس جگہ پر رکھیں گے جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ وہاں پر آئیں. اچھا سر، اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ نئے رہبر اعلیٰ کا خاتمہ کر دیں گے، صدر ٹرمپ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو کیا ایک بار پھر اسرائیلی اور امریکی جنگ کا فوکس جو ہے وہ ان کو مارنا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہو جائے گا کہ کشیدگی تو چلتی رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ جو ہے مزید طول پکڑے، کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو باقی ممالک بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی قسم کا سیز فائر ہونا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو ناقابل قبول ہے جو رہبر اعلیٰ اس وقت آئے ہیں. اس حوالے سے مزید جو ان کے اوپر حملہ ہے رہبر اعلیٰ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید تیزی آئے یا اس طرح کی سچویشن بنے. لیکن فار دا ٹائم بینگ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے. مزید یہ جنگ آگے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی، یہ بات ہمیں کیونکہ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ جنگ بھی اسرائیل نے شروع کی ہے، یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی. کیونکہ جس طرح سے میڈیا میں یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے، اس کی لینگویج سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایران نے یہ جنگ شروع کی ہے. تو جنگ شروع اسرائیل نے کی ہے، اور اب آگے بھی جو بھی ہوگا اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ اسرائیل کا ہی ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس بات کو آگے لے کر جاتا ہے اور کیا مزید کرتا ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ کشیدگی اس بات پر ضرور بڑھ سکتی ہے کہ رہبر اعلیٰ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بہت بڑا جواب جو ہے ایران کی طرف سے امریکہ کو اور اسرائیل کو دیا گیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل اس کے لیے آگے کیا کرتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے اور امریکہ ایک طرح سے ان کی لابی کے طور پہ کام کر رہا ہے. سحر، ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر.
ترکی میں حزب اختلاف کے رہنما اکرم امام اوغلو کے خلاف کیسز میں کارروائی شروع ہو گئی ہے. انہیں ریپبلکن پیپلز پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کیے جانے والے دن گرفتار کیا گیا تھا. پارٹی مقدمے کو سیاسی مہم قرار دیتی ہے. ان پر بدعنوانی سمیت 140 سے زائد الزامات ہیں. وہ تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں. ماہرین کی جانب سے ویڈیو فوٹیج اور سیٹلائٹ ڈیٹا کے تجزیے سے اشارہ ملا ہے کہ ایرانی شہر مناب پر جنگ کے پہلے ہی روز جس حملے میں 160 لوگ ہلاک ہوئے وہ امریکہ کی جانب سے تھا. بی بی سی نے ایسی ویڈیو کی تصدیق کی ہے جس میں امریکی ٹاماہاک میسائل اسکول کے قریب ایک فوجی اڈے پر گرا جبکہ اسکول کی عمارت کے پاس پہلے ہی دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا. یہ صدر ٹرمپ کے اس دعوے پر سوال اٹھاتا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے. ناردرن آئرلینڈ میں ادویات کی نگرانی کرنے والے سرکاری ادارے کو 2 ایسی اموات کی رپورٹ ملی ہے جن کا ممکنہ طور پر وزن کم کرنے والے انجیکشن سے تعلق ہے. ملک میں گزشتہ 2 برسوں میں وزن کم کرنے والی دوا GLP-1 کے منفی اثرات کے 500 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں. ایران میں جاری جنگ کے دوران مہنگائی اور عالمی معیشت کو شدید نقصان کے خدشات بڑھ گئے ہیں. بنگلہ دیش میں تمام سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں تاکہ بجلی اور ایندھن کی بچت کی جا سکے، جبکہ جاپان میں مختلف حلقوں سے ایٹمی توانائی کے تمام پلانٹس کو مکمل طور پر چلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ درآمد شدہ ایندھن پر انحصار کم ہو. کینیا، گھانا اور زمبابوے جیسے ممالک میں زرعی مبادلہ کے ذخائر ختم ہو سکتے ہیں جس سے درآمدات پر انحصار فوری طور پر ختم کرنا پڑے گا. پچھلے ہفتے تک تو تیل کی مارکیٹ میں نسبتاً سکون تھا، لیکن ایران سمیت خلیجی ممالک میں توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کی تباہی کے مناظر جب سامنے آئے اور منڈیوں میں تشویش ہوئی تو حالات بدل گئے. اب حالات کس سمت میں جائیں گے، اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ہماری ساتھی کرن فاطمہ. اس ہفتے کے آخر میں ایران اور خلیج کے دیگر حصوں میں توانائی کی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کی تصاویر نے خدشات کو بڑھا دیا ہے اور امکان ہے کہ آئندہ دنوں اور گھنٹوں میں منڈیوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھا جائے گا. ایران اور عمان کے درمیان واقع آبنۂ ہرمز سے پوری دنیا کا خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ اور قدرتی گیس گزرتی ہے. گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے یہ راستہ بڑی حد تک بند ہے، جس کے باعث تیل اور گیس کے ساتھ ساتھ جیٹ ایندھن اور کھاد کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورتحال پورے مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہے گی. ساتھ ہی ایران کی توانائی کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر اس کے مرکزی برآمدی مرکز خارگ آئلینڈ کو، جس کے نقصان کے حوالے سے خاصی تشویش پائی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں ایران نے خلیج کے کئی ممالک میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے. اس کے طویل مدتی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں. خطے کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے در حقیقت پیداوار کم کرنا شروع کر دی ہے. یہ تمام عوامل آنے والے چند ہفتوں اور 2 ماہ کے دوران قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. دنیا بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں واضح طور پر بڑھ رہی ہیں اور اس کا اثر مختلف ممالک کے پیٹرول پمپس پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ہر چیز کے بل ہیں اور اب پیٹرول کی قیمتیں پھر سے بڑھ رہی ہیں. شاید ہمیں اب الیکٹرک گاڑیاں لینی پڑیں. اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. تیل کی ترسیل میں رکاوٹ اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن جب متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی ممالک بار بار ایرانی ڈرونز کو روکنے میں مصروف ہیں اور تقریباً ہر خلیجی ملک میں توانائی کے اہم ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس سے صورتحال کہیں زیادہ غیر یقینی اور خطرناک ہو جاتی ہے. اب اسرائیل اور امریکہ کی ایران میں جو جنگ ہے اس کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ایران پر جو حملہ ہے امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع ہوا. کوئی بھی امریکی صدر کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ نہیں شروع کر سکتا. پھر ایران پر حملوں کے بعد یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کا تو کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف اس وقت تک طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا جب تک یہ اس کے دفاع کے لیے نہ ہو یا پھر اس کی اجازت خود اقوام متحدہ نے دی ہو. مزید تفصیلات کے ساتھ غضنفر حیدر. گزشتہ 10 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 3000 سے زائد حملے کیے ہیں. سپریم لیڈر سمیت کئی اعلیٰ ایرانی حکام کو ہلاک اور ایران کے بحریہ کا بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا ہے. لیکن کیا یہ سب قانونی ہے؟ صدر ٹرمپ نے اس کے لیے کئی جواز پیش کیے ہیں.
ہمارا مقصد امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے، ایران کی جانب سے سامنے آنے والے فوری خطرات کو ختم کر کے۔ لیکن امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ فوری خطرات کیا تھے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی شواہد پیش کیے گئے۔ امریکی فوجی تیاریوں سے لگ رہا تھا کہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایران پہلے حملہ کرے گا۔ 23 سال پہلے امریکہ نے عراق کے خلاف جنگ کا اپنا کیس اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پیش کیا تھا۔ اس بار ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق مسلح جارحیت ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون کی سب سے سنگین خلاف ورزیوں میں آتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال پر پابندی ہے، اور ان پابندیوں میں بہت کم ایکسیپشنز ہیں۔ تو جنیوا میں گزشتہ 2 ہفتے پہلے ہونے والے مذاکرات کے باوجود ایران کے جوہری پروگرام کا کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے کبھی اپنے جوہری عزائم سے حقیقی طور پر دستبرداری اختیار نہیں کی، لیکن کیا وہ بم بنانے کے قریب تھے؟ عام طور پر ماہرین ایسا نہیں سمجھتے۔ اس تنازع کو 10 دن گزرنے کے بعد بھی قانونی سوالات باقی ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور سری لنکا کے ساحل کے قریب ایک ایرانی جنگی جہاز ڈوب گیا۔ گلف ممالک کے ارد گرد ایران کے ہوٹلوں اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ UN چارٹر کا آرٹیکل 51 پیشگی دفاع کے حق کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں اس کی کوئی مضبوط بنیاد دکھائی نہیں دیتی، اور ویسے بھی امریکہ نے اس آرٹیکل کو انووک نہیں کیا ہے۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ ایران سے تنگ آ کر اسے سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے کے لیے بمباری کر رہا ہے۔ بین الاقوامی قانون کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، شاید اس بار بھی یہی ہوا ہے۔ آج پروگرام میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جاری جنگ کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے دیکھا۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔